अस्सलाम वालेकुम साथियों, उड़ान का एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर, जो कि यूनिसेफ पाकिस्तान के ताउन से पीटीवी पे आप हर वीक देखते हैं इसी टाइम इसी दिन। अच्छा जी, आज एक बड़ा अहम मसला है, उसको एक और एंगल से हम आपके सामने रखने वाले हैं। उमूमन आपने देखा होगा, मैं भी अक्सर कहता हूँ कि जी, और आप सभी को मालूम है कि 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे बावजूद। तो ऐसे में यूनिसेफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर महकमा तालीम सर जोड़ के बैठते हैं डिफरेंट दूसरे डोनर्स के साथ, जिसमें जायका है, दूसरे डोनर्स हैं, माहिरीन हैं, कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, सर जोड़ के बैठते हैं, कहते हैं यार वो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका तो कुछ करेंगे, जो आगे निकलते जा रहे हैं इनका क्या करना है। तो ऐसे में मैंने एक टर्म पढ़ी, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, ALP, के 10 साल का काम 2 साल में करवा दिया जाए। ये काम मुझे कुछ ठीक लग रहा है। इसमें हम पकड़ सकते हैं उन बच्चों को जो पढ़ने की उम्र से निकलते जा रहे हैं, और उनको हम कह सकते हैं कि आओ भाई, आपको भी इस सफ़र में हम साथ ले जाएं। ये है आज का मौजू। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और इरम बरकी जो कि एजुकेशन ऑफिसर हैं यूनिसेफ पाकिस्तान की, वो बड़े पैशन से, बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में कुछ मिसालें देके, वो कहते हैं मिसालें देके तशरीह करें इस सवाल की, वो करती हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, वेलकम टू PTV। थैंक यू तौसीफ। अच्छा जी, वो जो आपका ALP की जो कहानियाँ ना आपके पास, वो आज मैंने आपसे सुननी है। बड़ी मज़ेदार स्टोरीज हैं आपके पास। लेकिन हमारे साथ आबिद साहब भी मौजूद हैं, आबिद गिल साहब, जिनका ताल्लुक जायका से है। किस किस को पता है कि जायका क्या है? चलिए, जिसको नहीं पता हम आबिद साहब से पूछेंगे। वेलकम आबिद साहब, वेलकम टू उड़ान। आबिद साहब जो है डेप्यूटी चीफ एडवाइज़र हैं अक्ल AQAL जायका। आपने हमें यह भी बताना है कि जायका क्या है, आपने ये भी बताना है कि अक्ल क्या है, जो कि बड़ी मुश्किल से कहीं इधर उधर से ढूंढ के इकट्ठी करनी पड़ती है। तो आपके इस प्रोग्राम का नाम अक्ल क्यों है, इसके बारे में बताइए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू तौसीफ। इट्स मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज उड़ान के उस सफ़र में आपके साथ बैठा हूँ जिसकी हमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। क्विकली ज़रा बताएं कि जायका क्या है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जायका, जापान गवर्नमेंट का जो अमदाद आती है हमें पाकिस्तान को और हम जैसे कई मुल्कों को, उस को जो अदारा डील करता है बेसिकली वो जायका है। और जैसे आपने अकल कहा, जो एडवांसिंग क्वालिटी अल्टरनेटिव लर्निंग, तो हमें लर्निंग की भी ज़रूरत है और अकल की भी ज़रूरत है। तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ के, तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम हमने अकल रखा है। अकल बहुत ज़रूरी है, और अक्लमंदी से इस मसले को हमने हल करना है। एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, सबसे पहले तो बताएं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की इस वक्त सूरत हाल क्या है। काफ़ी गंभीर है, लेकिन आदाद शुमार क्या कहते हैं? हुकूमत भी बहुत इस पे काम कर रही है, सारे अदारे भी बहुत काम कर रहे हैं, और इस पे ज़रूरत बहुत है। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा कि तालीम की कितनी अहमियत है। एक प्रोग्राम हम चला रहे थे, काफ़ी सालों पुरानी बात है, लंडी कोतल में। ये लड़कियों का एक प्रोग्राम था जिसमें उनको पढ़ाई भी कराते थे और सिलाई और इस तरह के और दीगर स्किल्स भी देते थे। तो मैं उस प्रोग्राम में गई, तो एक बूढ़ी सी औरत दूर से मुझे देख के ना मेरे पास आई, तो आके वो पश्तो में कुछ बोलने लगी, और मुझे पश्तो नहीं आती थी। तो मैंने अपने साथ, मेरी साथी थी, मैं कहा ये मुझे क्या कह रही है। मेरा उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कुछ कहने लगी। तो कहती वो ये कह रही हैं कि तुम कहाँ थी जब मैं जवान थी। ओए होए। तो वो मुझे बात मेरे जहन में आज तक है कि हम कितने बच्चों को हम प्रॉमिसेस ब्रेक कर रहे हैं, और बच्चे वो जवान हो जाते हैं और हम यहाँ पे बातें और प्लानिंग। तो ये उसका जो अभी तक सवाल है कि तुम कहाँ थी जब मैं जवान थी। वाह वाह वाह। और मेरा ख्याल है कि ये सवाल सिर्फ इरम बरकी से नहीं है, ये सवाल सिर्फ यूनिसेफ से नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान किसी से, ये हम सब पाकिस्तानियों से सवाल है, उस हर बच्चे का जो अभी तो बच्चा है, लेकिन यकीन जानिए जब वो बड़ा हो गया तो उसने इस मुल्क से, इस रियासत से, मुझसे, आपसे ये सवाल करना है कि जब मैं बच्ची थी या मैं बच्चा था तो तुम लोग कहाँ थे। आबिद साहब, इसको आप एक खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। आपसे पहले भी मेरी मुलाकात है कि ये आबिद साहब कहते हैं कि तौसीक ये 2 करोड़ 60 लाख या 2 करोड़ 80 लाख, इसको एक फिगर ना समझो, तो फिर क्या समझो? जैसे इरम ने कहा कि वो एक खातून का जो सवाल था कि उसने जब अपनी ज़िंदगी ये मौका मिस कर दिया तो आज तक उसको ये कमी महसूस हो रही है। एक वक्त था जब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड, क्योंकि हम मुल्क थे, और हमारे लिए मुमकिन था कि जब बच्चा इलिटरेट भी होगा तो वो सोसाइटी में सर्वाइव कर जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज अगर हम देखेंगे हमारा बच्चा अगर आज स्कूल में नहीं है तो हमें क्या महसूस होगा कि वो बच्चा आगे जाके
ہمارے اپنے لیے اور ہمارے لیے وہ کتنا سود مند ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان جو مطلب 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان جو بچے ہیں ان کو بھی ہمیں اس طرح سے انڈیویجول ایک ہیومن سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف ہم اعداد و شمار میں اگر جب الجھیں گے تو شاید ہمیں اس کی گہرائی کا مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2.5 سے 3 کروڑ کتنے ایسے ملک ہیں جن کی اتنی آبادی بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس کے سائز کو اس مسئلے کی جو سنجیدگی ہے وہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد آج اگر اسکول میں نہیں ہے یا آج اگر وہ ایجوکیشن میں نہیں ہے سوری، تو وہ آنے والے وقتوں میں اس فیملی کے لیے اور اس ملک کے لیے وہ کتنے پروڈکٹیو ہوں گے یا وہ اس ملک کو کہاں لے کے جائیں گے. تو ہمیں اس کو خالی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو علیحدہ مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ملک کی ترقی کا مسئلہ ہے، ان خاندان کی ترقی کا مسئلہ ہے. تو کوئی بھی ملک اتنی بڑی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کے ساتھ آگے بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. بے شمار ملک ایسے ہیں، ہمارے ہمسایہ میں بھی ایسے ملک ہیں کہ جنہوں نے اگر اپنے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے، بچوں کو بنیادی تعلیم کو ممکن بنا لیا ہے، تو آج ان کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے. تو جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے یا اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، ہم کسی بھی ترقی کے جو منازل ہیں یا ہمارے ترقی کے جو بھی ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. وہ جائکا یونیسیف کے ساتھ مل کے بڑا انٹرسٹنگ سا آپ لوگوں نے ایک تجربہ، ایک ایکسپیریمنٹ، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے. جی، آپ نے ایکسیلیٹر لرننگ پروگرام کہا کہ ہمیشہ ہم چیلنج کی بات کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم مایوسی یا کچھ شاید اتنے نمبر کے جب بتا رہے تھے تو لگتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ 26 ملین تو یہ بچے ہیں 2.5 سے 3 کروڑ، اور 5 ملین ہر سال اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جو 5 ملین اس میں شامل ہو رہے ہیں، جس کا فلو ہے اور یہ سٹاک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی امید کی بھی. آپ نے شروع میں کہا کہ یہ اڑان ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری اڑان زیادہ اونچی ہو اور یہ اڑان ہمیں کسی منزل تک لے جائے. تو اس کے لیے ہم نے جو دلچسپ کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سارے نا امیدی میں یا اس پریشانی کے عالم میں، جہاں پہ ہمارے پاس وسائل بھی تھوڑے ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے اپنے ساری دنیا کے ساتھ آگے اس میں شامل ہونے کا، تھوڑے پیسوں میں اور تھوڑے وقت میں. تو اس کے لیے ہم نے کچھ ایسا پروگرام پہ کام کیا ہے، ہم نے یونیسیف نے اور ہم جیسے اور اداروں نے بھی، کہ کیوں نہ ہم ان بچوں کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کے آئیں جو کہ ان بچوں کو تھوڑے ٹائم میں ایک ایسی ایجوکیشن دے جو کہ کسی طرح سے کم نہ ہو کہ جو باقی اچھے اداروں میں مل رہی ہے. تو یہ ویسے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ اچھا تھوڑے ٹائم میں وہ کام ایسے کیسے کر سکتے ہیں جو کہ 10 سال میں ہوتا ہے، آپ 2 سے 2.5 سال میں کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام جو آپ نے جس کا تعارف میں بتایا کہ ایکسیلیٹر لرننگ پروگرام، یہ ایکسیلیٹر لرننگ پروگرام ایسا پروگرام ہے جو کہ بچوں کی پرائر جو لرننگ ہے، جو بچہ 10 سال تک اسکول نہیں آیا، 11 12 13 سال ہے، وہ چاہے گلی میں ہو یا کام کر رہا ہو، ہم اس بچے کو ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا کیونکہ وہ اسکول نہیں آیا ہے. حقیقت ایسے نہیں ہے. اس بچے کے پاس بے شمار لرننگ ہے جو اس نے سوسائٹی سے سیکھا ہے، اس نے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے سیکھا ہے. وہ اسٹریٹ سمارٹ بچہ جو ہے، ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کے پاس جو لرننگ ہے اس کو ریکگنائز کریں کہ ہاں اس کے پاس حساب کتاب اتنا آتا ہے جتنا شاید ہمارا ایک ہائی اسکول کے بچے کو بھی نہیں آتا. یہ بچہ روز منڈی سے آلو لاتا ہے، ان کو گھر میں ابالتا ہے، گلی میں بیٹھ کے بیچتا ہے، اس کا کچھ پروفٹ مارجن طے کرتا ہے، شام میں کچھ سیونگ کو سائڈ پہ کرتا ہے اور اگلے دن کچھ ری انویسٹ کرتا ہے. یہ جو میتھمیٹیکل آپریشنز ہیں، یہ بیسیکلی وہ ہیں جو کہ سیکنڈری لیول پہ آنے چاہیے. تو یہ بچہ اسکول نہیں گیا لیکن مینٹل میتھمیٹکس ہے، اسی طرح اس کو سمتوں کا پتہ ہے، جغرافیہ جانتا ہے، سائنٹیفک کئی اور چیزیں جانتا ہے. تو ہم نے ایکسیلیٹر لرننگ پروگرام کو اس بیس پہ ڈیزائن کیا کہ اس بچے کی اس لرننگ کو ریکگنائز کرو اور اس کے اوپر بلڈ کرو. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو ہمارے ہاں عموماً ایک روایت ہوتی ہے کہ آپ پہلے بچے کو کچی میں ڈالو پھر پکی، پہلی دوسری تیسری، یہ اس کو کریں، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر ہم لرننگ کو ہولسٹک دیکھیں تو ہم بجائے ان کو کمپارٹمنٹ میں گریڈز کے ڈالنے کے، ہم اس کو ڈفرینٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے اس میں پیکیجز انٹروڈیوس کرائے ABCDE، اور ہم نے ورٹیکلی گریڈز کو مرج کر دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ ٹائم ہمارا جو کئی سال لگتا تھا وہ بھی ریڈیوس ہو گیا. ایک اور دلچسپ، اور بچہ چاہے پھر 8 سال کا ہے یا 13 سال کا ہے، جی بالکل، اس نے اس لیول کو کراس کرنا ہے. عمر کی قید سے ہم نے
تعلیم کو آزاد جی ہم نے اس کو گریڈ سے بھی نکال دیا اور عمر سے بھی ہم نے یہ کہا کہ اس بچے کو ہم نے وہ صلاحیت دینی ہے جو کہ سوسائٹی میں ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے اس کو ضروریات ہوتی ہیں یا وہ معاشرے میں اپنے رول کو بہتر ادا کر سکے. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ جو ہم مضمون پڑھاتے ہیں سائنس پڑھاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو کسی حد تک سوشل اسٹڈی آ جائے, ریاضی آ جائے, اردو انگریزی آ جائے, تو ان کو بھی ہم اچھا کر کے پڑھا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ جب آپ اردو پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر سائنس کو بھی شامل کر دیں, آپ اس کے اندر سوشل اسٹڈی کے ٹاپک لے آئیں, آپ اس کے اندر اسلامک اسٹڈی کو, جغرافی کو لے آئیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں آپ اس کو ہاریزنٹل انٹیگریٹ کر کے آپ اسی کام کو جو کہ ہم کئی کتابیں پڑھا کے اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تھوڑے کتابوں سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ کیسا گیا ہے ارم؟ اور بہت اچھا, اور اس کا ایک اور جو بڑا اچھا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو کریکولم بنا ہے یہ سرٹیفائیڈ ہے. ساری چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت میں سرٹیفائیڈ انہوں نے کیا ہے. تو وہ بچہ جب اے ایل پی سے ہوئے گا پاس, اس کو جو سند ملے گی, جو سرٹیفکیٹ ملے گا, وہ لے کے کسی بھی اسکول میں چلا جائے, فارمل اسکول میں, وہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے. وہ کیا اس پہ میٹرک ہوتا ہے یا وہ پرائمری کا الگ ہے, ایک مڈل کا الگ ہے جو 8ویں تک پاس ہے. وہ بچہ سرٹیفکیٹ لے کے جائے کسی بھی اسکول میں کسی بھی پروونس کے اندر, اور وہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے. وہ بچہ وہاں جا کے 9ویں کے اندر جا کے داخلہ لے سکتا ہے. تو یہ ایک پروگرام. کوئی ایسی کہانیاں ہیں آپ کے پاس کہ کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہوں گی؟ آپ ایسے بہت سی بچیوں اور بچوں کو ملی بھی ہوں گی. جی سو مے بی عابد آپ بھی اس میں کچھ انپٹ دیجیے گا. ہاں ہمارے جی بہت سی اس میں تو کہانیاں ہیں, کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس وقت کوئی 800,000 بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 8 لاکھ بچے. یونیسیف سپورٹڈ اے ایل پی پروگرام ہیں جو کے پی کے اندر بھی چل رہے ہیں, بلوچستان میں ہیں, پنجاب میں ہیں, سندھ کے اندر بھی ہیں, اور اب ہم ان کو جی بی اور اے جے کے میں بھی لے کے جا رہے ہیں. تو بہت اسکیل پہ یونیسیف ہم اس کو اپنا فلیگ شپ پروگرام کہتے ہیں, اور اس نے بچوں کی زندگیاں بدل دی ہیں. اور یہ ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہے. ایک تورغر ایک ڈسٹرکٹ ہے کے پی کے اندر, جس کے اندر صرف ایک لڑکیوں کا ہائی اسکول تھا, صرف ایک پورے ڈسٹرکٹ کے اندر, اور 2 مڈل سکولز تھے. اب وہاں جو بچیاں وہ جو پرائمری سے نکل کے جاتی ہیں ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ کہاں جائیں. تو جائکا کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں پہ اے ایل پی پروگرام چلایا, 8ویں تک اس کو کروایا. ان بچوں نے کہا اچھا اب 8ویں کے بعد ہم کہاں جائیں گے. ان کے ساتھ بھی ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ یہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ شراکت میں ان کو اس کے ساتھ لنک کیا. تو یہ ایک بہت سکسیسفل پروگرام نکلا تورغر جیسے ڈسٹرکٹ میں جو کے پی کا ہے, جہاں پہ صرف ایک ہائی اسکول تھا اور وہاں پہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوئی. بچیاں اب اڑان بھر رہی ہیں. بچیاں اڑان بھر رہی ہیں, اور بچیوں کو پھر اسی طرح ورٹیکلی لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرامز کے اندر بھی ہم ان کو لے کے گئے. وہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہی نہیں تھی کوئی. اب یہی بچیاں جو اس پروگرام سے پڑھ کے نکل رہی ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں واپس دے رہی ہیں. جی اسی میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا, یہ جو تورغر ہے نا, اگر آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کے اسکول کیوں نہیں ہے, مطلب ایک ہائی اسکول اور 2 مڈل اسکول ہیں, کیونکہ وہاں پہ خواتین ٹیچر نہیں ہیں. اب وہ اتنا ہٹ کے ہے کہ باہر سے ٹیچر کا جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو یہی جو اے ایل پی پروگرام میں 600 سے زیادہ بچیاں جو اسی ضلع میں پرائمری کیا, مڈل کیا, وہ میٹرک میں ہیں, اور ان میں سے بہت ساری ایسی بچیاں ہوں گی جو کل کو ٹیچر بنیں گی. تو وہاں کے 300 سے زیادہ ٹیچر کی اسامیاں خالی ہیں لڑکیوں کے اسکولوں میں. تو یہی کل کو آنے والے وقت میں ٹیچرز ہوں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے علاقے میں خواتین کی تعلیم کے لیے یہ ایک بالکل گیم چینجر والی سچویشن ہوگی یہ ایل پی پروگرام. اچھا یہ 300 جو ہیں یہ سرکاری نوکریاں ہیں تقریباً جو اس وقت پوزیشنز خالی پڑی ہیں, اور اگر وہاں پہ کوئی پڑھانے والی ٹیچر مل جائے تو اس کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے, لیکن ہے ہی اویلیبل نہیں ہے. تو انہی میں سے آنے والے وقتوں میں جیسے ارم نے کہا کہ وہاں کا جو ڈی ایچ کیو ایک ہاسپٹل جو ہے پورے ضلع میں جو تورغر کے اندر, وہاں پہ خواتین کام کرنے کے لیے سٹاف نہیں ہے, میڈیکل سٹاف بھی نہیں ہے. تو انہی میں سے کچھ بچیاں میڈیکل سٹاف میں جائیں گی, کچھ وہاں پہ جو اسکول خالی پڑے ہیں جہاں پہ پڑھانے کے لیے آپ کو مقامی استاد خاتون نہیں ملتی ہے, ان میں سے کچھ ٹیچر بنے گی یا کوئی کاروبار شروع یا کچھ اپنا کاروبار بنے گی. بالکل. ارم اور عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اڑان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو کچھ ذرا فیوچر کے چیلنجز پہ بات کریں گے, اور وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ جو ہم $1 ملین مشورہ لیتے ہیں ہر مہمان سے, ایک مشورہ آج انہوں نے بھی دے کے جانا ہے. رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں.
ہمارے ساتھ عابد گل صاحب جن کا تعلق جائکا سے ہے وہ بھی موجود ہیں، اور ارم برکی جن کا تعلق یونیسیف پاکستان سے ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا جی، ALP ہے کیا؟ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام، یہ تو ارم اور عابد نے ہمیں بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا۔ اب آپ دونوں سے سوال ہے کہ اس وقت PTV ہوم پہ ہمیں جو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر کہیں کسی گوٹھ گاؤں میں کوئی اس وقت کوئی پیرنٹ یا کوئی بچہ بچی اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ کیسے رجسٹر ہو؟ حکومت سے رابطہ کرے؟ کوئی ہیلپ لائن ہے؟ کیا ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جی، میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آج کیونکہ آپ اس وقت پورے پاکستان میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ALP کے بارے میں جان رہے ہیں، تو وہ بچہ جو یا وہ والدین جو چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو تھوڑے ٹائم میں تعلیم دے سکیں، تو ان کے لیے اس سے وہ مستفید کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تمام صوبوں میں جو صوبائی حکومتوں کے محکمے ہیں، جیسے تعلیم کا محکمہ ہے، وہاں پہ ایک محکمہ لٹریسی نان فارمل ایجوکیشن کا بھی ہے۔ پنجاب میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ میں ڈائریکٹریٹ ہے، بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں، اور وفاقی حکومت کی منسٹری کے نیچے بھی 3 ادارے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ والدین جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ بچے ہوں، اسی محکمے کے جو ضلع لیول پہ جو دفاتر ہیں وہاں پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے قریب ترین ایسے اسکول یا کمیونٹی کے اندر ایسی جگہ جہاں پہ یہ ALP کی کلاسز لگ رہی ہیں، وہ بچوں کو وہاں داخل کرا سکتے ہیں۔ سینٹر کہہ سکتے ہیں، سینٹر، کمیونٹی لرننگ سینٹر ہیں یا ALP سینٹر ہیں۔ لیکن اب ہمیں اگر ہم صرف سینٹر کو یا اسکول کو ہی ایک جگہ لرننگ کے بنائیں گے تو اب شاید وہ ہمارے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں رہا۔ اب ایجوکیشن ان ساری باؤنڈریز سے ہٹ گئی ہے، تو ہم اس وقت یہ سارا جو ALP کا ہے اس کو ہم نے ڈیجیٹل میں بھی ڈھال دیا ہے۔ تو وہ والدین اپنے بچوں کو ڈیجیٹل پروگرام کے ذریعے گھر میں بیٹھے ہوئے اور جو وقت ان کو مناسب لگے اس کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو جو یعنی سینٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی سیلف لرننگ کے ذریعے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ ماں باپ، جی، وہ خواتین جو کہ ایڈلٹ لٹریسی کی اگر ہم بات کریں تو پورا فیملی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہم نے ایڈلٹ لٹریسی کا بھی ایک بنایا تاکہ وہ والدین اپنے بچوں کو گائیڈ بھی کر سکے کہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ان کے لیے بھی پروگرام جو ہے، یہ پروگرام ان کے لیے آن لائن اویلیبل ہے، اور اس کے لیے جو تعلیم ایک ایپ ہے جو کہ وفاقی حکومت نے بنائی ہے، تو اس کے اوپر یہ پروگرام اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ ہوگا۔ بچے اس پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، اور میرا خیال ہے کہ جو دورانیہ اور کم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جتنا بھی وقت دیں گے وہ اس پروگرام میں اتنی جلدی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پاس کروا لیں گے۔ دیکھیں جی، ہماری عمر میں ہم نے 10 سال لگے پہلی سے لے کے 10ویں تک پہنچنے میں۔ آج کل کا بچہ تو گیجٹ کے ساتھ اتنا فرینڈلی ہو چکا ہے، میرا خیال آپ کے پاس بڑے، آپ کو روز کا کام ہے آپ کا، کہ وہ تو میں تو کہتا ہوں 10 سال کی چیزیں جو ہیں 1 سال کے اندر نکال سکتا ہے۔ کیوں میرا؟ اور توثیق، اس میں جو یہ پروگرام ہے ALP، اس میں کانسٹنٹلی امپروومنٹس ہم کرتے جا رہے ہیں، اس کی کوالٹی کو بھی بڑا امپروو کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے اپنے کریئر میں 20 سال کے کریئر میں نے بڑے اسکولوں میں، خیبر سے لے کے بلوچستان تک بڑے اسکولوں میں گئی ہوں۔ جو ایک چیز میں نے نوٹس کرتی تھی، جب آپ کسی بھی اسکول میں انٹر کریں، جو چھوٹی کلاسوں میں بچے ہیں، پہلی دوسری میں، آپ بچہ بے شک وہ بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے کا ہو یا کسی اربن سینٹر کا، ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، ایک اسمائل ہوتا ہے، وہ آپ کو ہوپ دیتے ہیں۔ لیکن آپ اسی اسکول کے اندر آپ بڑی جماعتوں میں جائیں تو آپ 8ویں 9ویں میں وہ بچے وہاں آنکھوں میں وہ چمک ختم ہو چکی تھی، اور وہ کمپیریزن ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو بچہ دوسری جماعت کا دور دراز علاقے میں ہوئی از اور شی از ایز گڈ ایز کمپیئر ٹو کہیں بچہ جس کو پرائیویٹ اسکول میں بڑی زبردست ایجوکیشن مل رہی ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ ان کو مار دیتے ہیں، ان کے خوابوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ ہر وقت یہی کاوش ہوتی ہے کہ ہم کس طرح ایسے پروگرامز بنائیں، ایسی کوالٹی کے بچے ان کے لیے ریلیونٹ ہو۔ کیونکہ میرے خیال میں دیکھیں، ماں باپ ایک بڑے ریشنل ڈیسیجن میکر ہیں۔ اگر کوالٹی اور ریلیونٹ تعلیم ہم بچوں کو دیں گے، میرا نہیں خیال کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہے گا، کیونکہ ہم نے ان کو اچھی تعلیم نہیں دی، کوالٹی کی تعلیم نہیں دی، وہ کچھ سیکھ کے نہیں نکلتے۔ اب آپ ہمارے دیکھیں اثر جیسا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ بچہ 8ویں کلاس کا بچہ 3ری کلاس کی اردو کا ایک وہ لفظ نہیں پڑھ سکتا، وہ میتھس کے حل نہیں کر سکتا۔ تو ایک ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان بچوں کو اسکول بھیجنے کا کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کہ وہ باہر جا کے کوئی اسکل سیکھ لیں۔ جب انہوں نے کچھ سیکھنا ہی نہیں تو ریلیونٹ ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن کے بغیر آپ کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا مسئلہ حل نہیں ہوئے گا۔ کیونکہ اگر آپ ایک اچھی معیاری تعلیم دیں گے، میں آپ کو گارنٹی کر سکتی ہوں کہ یہ اس میں کوئی ڈیمانڈ کا ایشو نہیں ہے، کوئی
کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے بالکل نہ صحیح جائیں. کہہ رہی ہیں. تو ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے. اپنے ALP پروگرام کو بھی ہم کانسٹنٹلی امپروو کرتے رہتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے, اور اس میں عابد زیادہ بتا سکتے ہیں, جو ہم نے ایک مڈل ٹیک کا ایک پروگرام بنایا ہے جس میں ہم نے ووکیشنل سکلز کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں. جی عابد بتائیے. اصل میں بچے تعلیم کی طرف نہ آنے کی ایک تو اسکول نہ ہونا, ہم عموماً یہ وجہ دیکھتے ہیں, لیکن والدین کو لگتا ہے کہ تعلیم ان کو دیتی کچھ نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی تعلیم کے بعد ان کا روزگار بہتر ہو جائے گا, بچہ اس قابل ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ اچھا تعلیم ہمیں واپس کیا دیتی ہے. تو اس کو والدین کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے ایک نیا شروع کیا پاکستان میں. ہم نے یونیسیف اور باقی اداروں نے مڈل ٹیک اصل میں 6ٹھی 7ویں 8ویں کا تعلیم ہے جو کہ بچوں نے 16 مہینے میں حاصل کرنی ہے. لیکن وہ 8ویں کی ڈگری صرف نہیں ملے گی بلکہ انہوں نے ایک ووکیشنل اسکل بھی حاصل کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت ٹورزم جس طرح سے پھیل رہا ہے, ہمارے مقامی لوگ جس طرح سے سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں, آپ کی ہاسپٹلٹی انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. آپ کا جو اس وقت ڈیجیٹل جو ایک پورا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہمیں گرافک ڈیزائنر چاہیے, انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے لوگ چاہیے, یا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر یا لائف اسٹاک سیکٹر, اس میں ہمیں پروفیشنل آپ چاہیے جو کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکیں, ویلیو ایڈیشن کر سکیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مڈل ٹیک کا حصہ بنا دیا ہے. تو جو بچہ 16 سے 18 مہینے میں اپنی 8ویں تک کی تعلیم حاصل کرے گا, ساتھ ساتھ ایک اسکل سیکھے گا. تو اگر والدین اس کو آگے نہیں پڑھا سکتے اور اس کی ایج مناسب ہو گئی ہے تو وہ بچہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی بہتر کام کر سکتا ہے. تو اس غریب فیملی کو تھوڑی سی تعلیم, تھوڑا سا وقت دینے کے بدلے میں اگر ان کا معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں, اس علاقے کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں, تو ان کو لگے گا کہ تعلیم ان کے لیے فائدہ مند ہے, ورنہ وہ آتے نہیں ہیں. یہ مڈل ٹیک جو ہے یہ ان تمام بچوں کے لیے جو 8 لاکھ کا ذکر کر رہی تھیں ابھی ارم, جو ALP سے استفادہ, یہ ان سب کو یہ سہولت سب کے پاس یہ سہولت ہے, سب کے پاس ہے. کوئی ایک اسکل وہ جی ایک ان میں سے کوئی اسکل لیں گے وہ علاقے کے حساب سے. جیسے اگر آپ سوات کی بات کریں گے تو بچے وہاں سے ان کو ٹورزم لینا چاہیے, یا گلگت میں جائیں تو ہاسپٹلٹی انڈسٹری گرو کر رہی ہے. اگر آپ بلوچستان میں جائیں گے تو آپ فشری یا مائننگ آپ کو لینی پڑے گی. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر علاقے کے حساب سے اسکلز دیں تاکہ جہاں وہ رہ رہے ہیں ان کو ہجرت کر کے دوسری جگہ نوکری کے لیے نہ جانا پڑے. تعلیم ایسی دی جائے جو ان کو ان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ان کو حصہ بنا سکیں. ہمارے لائف سٹاک 70% ڈپینڈنسی بلوچستان کی لائف سٹاک پہ ہے, لیکن پروڈکٹیوٹی ابھی بھی بہت کم ہے. تو اگر ہم بلوچستان کے رہنے والے ینگ لڑکے لڑکیوں کو یہ بتائیں کہ لائف سٹاک سے آپ بہتر کیسے پروڈکٹ لے سکتے ہیں یا ویلیو ایڈیشن کیسے کر سکتے ہیں, تو دیکھیں اس علاقے کی اکانومی کہاں چلی جائے گی. تو ہم نے کوشش کیا کہ وہ 8 لاکھ جو ارم نے ذکر کیا, نہ صرف وہ بچے بلکہ ہمارے ملک میں سرکاری جو اسکول ہیں نا 80% پرائمری ہیں اور صرف 11% مڈل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بچے بچیاں پرائمری کے بعد ان کے پاس مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں. تو وہ بچیاں جو پرائمری کے بعد گھر بیٹھ گئی ہیں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے, ان کے لیے بھی یہ مڈل ٹیک کا پروگرام آفر ہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے یا اپنی گلی محلے میں جو سینٹر ہے وہاں جا کے مڈل ٹیک کے ذریعے اپنا تعلیم بھی مکمل کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھیں. اچھا جی, آپ دونوں سے وہی سوال جو ہر ایک سے ہوتا ہے, کوئی ایک مشورہ حکومت کو, یونیسیف کو, دوسرے ڈونرز کو, پاکستان کسی کو بھی, کوئی ایک مشورہ ارم آپ سے اور ایک گل صاحب آپ سے. میرے خیال میں جی بچوں کا جو جس میں خواب, میرا مشن ہے کہ بچوں کے جو خواب ہیں وہ ہم نے توڑنے نہیں ہیں. ہم نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جو ان کا رائٹ ہے وہ ہم نے پہنچانا ہے. تو اگر ہم ہر شہری, اگر ہم حکومت کے اوپر بیٹھے رہے تو کام ہو گیا. ہم ہر شہری جو ہے اس نے اپنی رسپانسبلٹی لینی ہے, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے ارد گرد کوئی ایک بچہ جس کی آپ تعلیم کو سپورٹ کر سکیں. اگر ہم اس طرح کر سکیں, یہ ایک بہت ہی خیر کا کام ہے اور اس میں سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. تو ہم سب کی بس اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں کہ ہم نے جو بھی ہمارے ارد گرد جو بچہ ہے یا بچی ہے جس کو ضرورت ہے, ہم کس طرح اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو تعلیم کی طرف لے کے جائیں. جی گل صاحب, مشورہ مفت. جی مشورہ میں بالکل مفت دوں گا, اور میں وہ مشورہ دوں گا جو کہ جس پہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ خالی مشورہ نہیں ہے کیونکہ مفت مشورے ہمیشہ خالی ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم 2.5 کروڑ بچے جو آج ہے, آنے والے دنوں میں یہ 3 کروڑ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ہر سال 5 ملین بچے اس میں اضافہ ہو جاتے ہیں, ان سب کو اگر ہم نے ایک بہتر مستقبل دینا ہے, نہ صرف ان کو بلکہ پاکستان کو اگر ہم نے بہتر مستقبل دینا ہے, تو اس کو ہمیں سب کو اس کے لیے حصہ ڈالنا پڑے گا. اور وہ حصہ کیسے ڈالیں گے؟ آج اگر ہمارا بزنس سیکٹر جو ہے ان کا ایک CSR جیسے ہوتا ہے, وہ طے کر لیں کہ اگلے 3 سال کے لیے ہم نے اس کو ایجوکیشن کے لیے وقف کر دینا ہے.
یا آج ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں یا حکومت ہے وہ اس میں اپنے وسائل کو اس کی طرف اگر ڈائیورٹ کرتے ہیں کو ایک موومنٹ سمجھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بے شمار جو مسائل ہیں ہم ان کو حل کر پائیں گے. تو یہ مسئلہ ہمارے ملک کی ترقی کا اور بقا کا مسئلہ ہے اور اس لیے ہمیں سب کو اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. جیسے ان کا ایک انڈیویجول بھی حصہ ڈال سکتا ہے لیکن ادارے اگر اپنی سطح پہ کام کرنے کے بجائے اکٹھا کام کریں, ایک کولیکٹیو ایفرٹس کلیئر ڈائریکشن کے ساتھ کریں تو پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس کو نیشنل ایمرجنسی سمجھا جائے, مطلب ایک خاموش ایمرجنسی ہے لیکن یہ ایک ایمرجنسی ہے اور اس کے صرف آپ والی بات کہ صرف تعلیم کے شعبے پہ اثرات نہیں ہیں, پوری ملک کی اکانومی, پورا ہمارا جی ڈی پی اس ہے. جی بالکل. اور آپ نے جیسے آؤٹ آف اسکول 26 ملین کا اس کا 78% وہ ہے جو 10 سے 16 سال میں ہے. تو اگر ہم ان کو ALP کے پروگرام کو اور ایکسپینڈ کریں, اس میں حکومت بھی اس کو ڈالے, ہم جیسے ادارے بھی اس کو اور حصہ ڈالیں تو ہم ان بچوں کو آنے والے وقتوں میں بزنس کے لیے اور ملک کے لیے جو باقی روزگار ہیں ان کے لیے ایک اچھا ہیومن ریسورس پروڈیوس کر پائیں گے. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. ارم آپ کا, عابد آپ کا بہت بہت شکریہ. اڑان میں ہم نے آج ایک بار پھر اڑان بھری اور آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں جو بات ہوتی ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور آج ہم نے ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام کا ذکر کیا. اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد, آپ کے محلے میں, آپ کے کمیونٹی میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہر میں کوئی بچہ آئیڈینٹیفائی کریں, فیملی آئیڈینٹیفائی کریں جو اس سے استفادہ کر سکے اور اس کو آپ ALP سے لنک کروائیں. کوئی مشورات ہو تو آپ ہمیں ضرور دیجیے. پروگرام کے آخر میں, پروگرام کے دوران ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اسکرین پہ آتی رہتی ہیں, آپ نے ہم سے ضرور رابطہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. ملیں گے پھر. خوش رہیے. خدا حافظ.